अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुहाज़िब दुनिया के संग और मैं हूं आपकी मेज़बान सारा खान। नाज़रीन, पाकिस्तान में आईटी का शोबा अपनी कामयाबियों से मुसलसल हैरान कर रहा है। गूगल ने पाकिस्तान को 2018 में डिजिटल फर्स्ट कंट्री करार दिया और साथ में इस अज़म की भी अयादा किया कि पाकिस्तान तेज़ी से आईटी की बढ़ती हुई मार्केट है। इस हवाले से हम पाकिस्तान के जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं उनकी अब ग्लोबल रिकग्निशन भी होने लगी है। हालिया हांगकांग में होने वाले एशिया पैसिफिक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन अलायंस अवार्ड्स के अंदर पाकिस्तानी आईटी कंपनियों ने 8 बड़े अवार्ड्स अपने नाम किए। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जो फ्रीलांसर्स हैं उनमें से 42% सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से वाबस्ता हैं और ये दुनिया भर की जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की मार्केट है उसका 10% बनता है। टेक डेस्टिनेशन की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जो एक अजमाली जायज़ा था उसमें इस बात का पॉइंट आउट किया गया कि पाकिस्तान की जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं मसनूआत हैं हमारी $655 मिलियन से इस वक्त मुतासिर कुन हद तक $2.6 बिलियन तक पहुंच गई हैं। अच्छा, इस हदफ को हम $1 ट्रिलियन $1 ट्रिलियन तक भी ले जा सकते हैं। क्या हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं? एक तो बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ, अगर SIFC के तहत पाकिस्तान की फर्स्ट डिजिटल सिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा जिसके लिए 8 अरब का तखमीना लगाया गया है और 6000 IT ग्रेजुएट्स इससे तालीम हासिल करेंगे, इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। हमने ये देखना है कि जो पाकिस्तान में इतना ज़्यादा आईटी का पोटेंशियल मौजूद है, हमारी तेज़ी से आईटी की बढ़ती कंज्यूमर मार्केट है, हम इसको कैसे मज़ीद टैप कर सकते हैं, हम इनोवेशन कैसे ला सकते हैं। अभी हम जस्ट सिर्फ सर्विसेज सेक्टर तक अगर महदूद हैं तो हम दुनिया को अपनी आईटी प्रोडक्ट्स कैसे दे सकते हैं, बाहर की दुनिया में पाकिस्तान की ऐसा आईटी हब ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं और इंटरनेशनल इन्वेस्टर को हम पाकिस्तान में कैसे मदऊ कर सकते हैं, यहाँ पे कैसे उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है रोहान ज़की साहब, अब आईटी एक्सपर्ट हैं, अदीलुर रहमान साहब, आप भी आईटी एक्सपर्ट है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। गुफ्तगू का आगाज़ मैं रोहान से करना चाहूँगी। जैसे मैंने टेक डेस्टिनेशन की एक रिपोर्ट का हवाला दिया कि हमारी जो आईटी की मसनूआत है $655 मिलियन से $2.6 बिलियन तक पहुँच गई हैं। इस प्रोग्रेस को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात यह कि अभी रिसेंटली जो कुछ एक साल के अंदर 2 एक साल के अंदर जो एकदम प्रोग्रेस में तेज़ी आई है, जैसे ITCT की आई है और कुछ लॉज भी, अब पॉलिसीज़ भी बनना शुरू हुई हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर अस एज अ IT एक्सपोर्टर्स एंड फ्रीलांसर्स एज वेल, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं और रिकग्निशन नहीं है हमारे पास IT की। आप क्योंकि जो आर्गूमेंट हमारा स्टार्ट हमेशा ऐसे ही होता है कि हमारे पास एक एप्टीट्यूड है पाकिस्तान में कि हम ट्रेडिशनल वे में अपना कारोबार करने के आदी हैं। अगर आप एक नया आइडिया लेके किसी कारोबार के पास जाते हैं जिसमें आप उसको डिजिटल टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको प्रमोट कर, क्योंकि एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड मार्केटिंग एंड सेल्स, किसी भी चीज़ की प्रोडक्ट हो, जब आप उसके पास जाते हैं दे ऑलवेज से कि हमारा जो काम चल रहा है हम उसको क्यों बढ़ाएं, इसमें क्यों पढ़ें, एक्स्ट्रा क्यों सरदर्दी लें, आईटी की हमें सीखना। एग्जैक्टली, ट्रेंड नहीं। वाई? क्योंकि हमारे पास एजुकेशन नहीं है इस चीज़ की, हमारे पास अवेयरनेस नहीं है कि हम अपने जो मर्चेंट्स हैं उनको अगर हम ये बताएं कि आप अगर मंथ की सेल आपकी लेट्स से 2 लाख है तो आप एक वीक में 4 लाख कमा सकते हैं अगर आप डिजिटल मीडियम्स को यूज़ करते हैं, इन डिजिटल टूल्स को यूज़ करते हैं या जो नॉलेज है उसको यूज़ करते हैं मार्केटिंग के, वो जो कि बहुत हार्डली एक्सेप्ट किया जाता है। एक टैबू सा बना हुआ है ना कि अच्छा पैसे ज़ाया हो जाएंगे इसमें क्योंकि हमें पता नहीं, क्योंकि इल्म का पता नहीं है उसका। सो मेरे नज़दीक सबसे पहली चीज़ है कि ITCT इज़ अ गुड थिंग, पॉलिसीज़ आर अ गुड थिंग, बट एडिंग updated courses and curriculum to the early stages like problem solving के लिए programming, even nursery prep class KG1 इन classes से aptitude of programming दें ताकि वो critical thinking। आपने रोहान बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट आउट किया और मैं इसी चीज़ को, इसी पॉइंट को लेकर आपकी तरफ बढ़ूंगी। अदील, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में चूँकि दुनिया भर में अगर हम स्टार्टअप हब्स को देखें वहाँ पर उनके बच्चे बहुत छोटी उम्र से ही वो आईटी का नॉलेज उनके पास होता है, उनको बेसिक टर्मिनोलॉजीज पता होती हैं और उनमें वहीं से एक स्पार्क पैदा होता है कि हमने आईटी की एक प्रोडक्ट दुनिया को देनी है। वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, उनके पास लैब्स होती हैं बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट। पाकिस्तान को इस ज़माने में पाकिस्तानी जो आईटी इंस्टीट्यूट्स हैं उनको आप कहाँ खड़ा देखते हैं? अच्छा देखिए, फ़र्स्ट थिंग इसके अंदर कि हमारी अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ और जो आईटी इंस्टीट्यूट्स हैं जो करिकुलम इस वक्त वो पढ़ा रहे हैं वो ऑब्सोलीट हो चुका है। मतलब वो टेक्नोलॉजीज़ पढ़ा रही हैं इस टाइम पे जो कि आज से 10 साल या 15 साल पहले तो वो
obviously اپلائی ہو جاتی تھیں کہیں نہ کہیں جا کے, لیکن اب وہ اپلائی نہیں ہو رہی. اینڈ دین دا سیکنڈ تھنگ از کہ جو ہم ویسٹرن جب کنٹریز کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایک نئی ٹرم جو ہے وہ کسی نے کوائن کی ہے جس کا نام ہے اسٹیم. اسٹیم کا مطلب ہوتا ہے کہ سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اور میتھس. یہ جو چیز ہوتی ہے بیسکلی اب بچوں کو وہ ایک ٹریڈیشنل کریکولم نہیں پڑھا رہے, وہ بچوں کو اسپیسیفکلی وہی چیز پڑھا رہے ہیں جو کہ بیسکلی آگے جا کے یوٹیلائز ہونی ہے, جو کہ بیسکلی آگے جا کے بچے جس میں ٹرین ہوں گے اور پھر آبویسلی ان کا آٹومیٹکلی ایک ایپٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو جائے گا اس طرح سے, اور پھر وہ انوویشن کی طرف بھی آتے ہیں. انوویشن کی طرف بھی آئیں گے پھر. سو ہمارا جو ہے وہ بیسکلی اگر آپ دیکھیں تو جو ٹریڈیشنلی ہمارا ایک ایجوکیشن سسٹم بن چکا ہے کہ بچے نے ایف ایس سی کرنی ہے اور پہلے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس ڈائریکشن کے اندر جانا ہے. ہمارے ہاں وہی ہے کہ جی ڈاکٹر بنے گا یا انجینئر بنے گا, اس کو نہیں اس کو ایجوکیٹ کیا جاتا کہ یار یہ والی سائڈ بھی ایک ہے کمپیوٹر سائنسز کے اندر, اور یہ کمپیوٹر سائنسز کے اندر بھی اٹ سیلف بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں, اس کے اندر نیٹ ورکس ہیں, پھر اس کے بعد اس کے اندر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے, ہارڈ ویئر ہے, وہ اور ساری چیزیں. جاب سیکنگ کی بجائے جاب کریشن کی طرف بھی تو آنا چاہیے. ہم لوگ صرف جاب سیکنگ کی طرف فوکس کر رہے ہوتے ہیں. بیسکلی یہ تو انٹرپرینورل جو ٹریننگ ہے بیسکلی بچے کو آپ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے کہ اگر پہلی تو ایک اس کے اندر جو بیسک میں دیکھتا ہوں کہ ایک فلا ہے کہ آپ کی جو اٹ سیلف جو فیملیز ہوتی ہیں جو کہ انسٹیٹیوٹ ہے وہ انکریج ہی نہیں کرتے کہ بچہ جو ہے وہ اس ڈائریکشن کے اندر جائے. ہمارا جو ہے وہ مینٹلی ہم لوگوں کو اسی طرح سے ٹرین کیا جاتا ہے کہ یار آئی ٹی کا پوٹینشیل جو ہے پوری دنیا ریکگنائز کر رہی ہے. اس وقت کوئی بھی ایسی فیلڈ نہیں بچی جہاں پر اس کا فٹ پرنٹ نہ ہو, اور ہم لوگ بہت دیر سے ریئلائز کرتے ہیں ان چیزوں کو. روحان, آپ کیا سمجھتے ہیں, جیسے میں اگر ٹیک ڈیسٹینیشن کی ایک رپورٹ آپ کے سامنے رکھوں, وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو آئی ٹی پوٹینشیل ہے وہ $1 ٹریلین تک ہماری یہ مصنوعات پہنچ سکتی ہیں, اور اگر ہم 15% کی شرح نمو کے ساتھ اس سفر کو کنٹینیو کریں, پاکستان کیا اس سمت میں جا رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اگین بات وہیں آ جاتی ہے کہ اپرچونٹیز ہیں, ان کو چینل نہیں کیا جا رہا. رائٹ, ہمارے پاس ایپٹیٹیوڈ ہے لیکن اگین وہی بات ہے کہ اس کو اس سانچے میں نہیں ڈالا جا رہا جہاں پہ آپ کو اسکلڈ فل لوگ ملتے ہیں, نکلتے ہیں. ایجوکیشن نہیں ہے نا, انکیوبیشن سینٹرز نہیں ہیں. رائٹ, اب میرے پاس ایک آئیڈیا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے, اگر آپ دیکھیں کہ انڈیا, بنگلہ دیش اور پاکستان, رائٹ, انٹرنیٹ کے اوپر بہت سارے نیٹ ورکس ہیں, جیسے فائیور ہے, اپ ورک ہے, پیپل پر آ رہے ہیں, بہت سارے نیٹ ورکس ہیں جہاں پہ میجورٹی آف فری لانسر جو کہ آئی ٹی میں کام کر رہے ہیں, جو کہ اے آئی میں کام کر رہے ہیں, بلاک چین میں کام کر رہے ہیں, یہ وہ چیزیں جو کٹنگ ایج ہیں اس وقت. اور یہ سارے لوگ جو ہیں یا تو پاکستان سے ہیں یا انڈیا سے ہیں یا بنگلہ دیش سے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہوتا یہ ہے کہ بنگلہ دیش والے جو فری لانسرز ہیں ان کا ریٹ بہت کم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے مارکیٹ اپنی ڈیولپ کر لی ہوئی ہے اور زیادہ پروجیکٹ وہ لے جاتے ہیں. اور انڈیا والے, پاکستان والے, ہمارے پاس اگر 100 پروجیکٹس آتے ہیں اس میں سے ہم صرف 10 اسکور کر سکیں گے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ تو کوئی فائنینشیل چینل ہے جیسے پے پال وغیرہ, ہم نے ریلائی کرنا ہے ڈائریکٹ بینک پہ یا پیونی ٹائپ تھرڈ پارٹی سروسز, جو کہ ہمارا پیسہ بجائے پاکستان میں آنے کے سب سے پہلے ادھر ہی رہے. اب پے پال کیوں نہیں آ رہا, کیونکہ ہمارے پاس بینکس کے پاس لاز نہیں ہے, اگر فراڈ ہو جائے گا تو ہم کیسے کلیم کریں گے. سیکنڈلی یہ کہ جو پروسیسز ہیں وہ اتنے ڈیفیکلٹ ہیں اس ساری چیز کو کرنے کے لیے کہ ایک بچے کو اس لیول کے اوپر ٹرین کرنا کہ یار تم نے, ایک بچہ ہے اس نے اکاؤنٹ تو کھول لیا اپنا فائیور کے اوپر یا اپ ورک کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کر دیا, لیکن اس کے جو پروسیسز ہیں ہمارے اینڈ کے اوپر کہ اس نے بینک میں کیا کون سا ڈاکومنٹ لے کے جانا ہے اکاؤنٹ کھولنے کے لیے, کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ پیمنٹ ریسیو ہونی ہے, اور پھر اس کو پیمنٹ بینک نے کیسے پروسیس کر کے اس کو ہینڈ اوور کرنا. اسی انفارمیشن گیپ کے اوپر اگر بات لے کے آگے چلیں, کیا پاکستان میں اگر ایک بچے کے پاس بہت ہی زبردست انوویٹو آئیڈیا ہے آئی ٹی سے ریلیٹڈ اور وہ کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس کیا پلیٹ فارم اویلیبل ہے کہ وہ اپنا وہ آئیڈیا جا کر کس کے پاس لے کر جائے گا کہ وہ اس کو کیش ان کرے؟ دیکھیں آئیڈیاز تو میرے خیال سے اس وقت کیونکہ ایکسپوجر, انٹرنیٹ کی ایکسپوجر کی وجہ سے ہر بچہ ایک ایکسپوزڈ ہے پورے دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے, کس طرح کی اپلیکیشنز بن رہی ہیں, کس طرح کے سافٹ ویئر, اور ہر بچے کے پاس ڈیفینیٹلی آئیڈیاز بہت سارے ہوں گے. لیکن آپ جس طرح کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسا چینل نہیں موجود کہ جس کو جا کے وہ ایکچولی ایگزیکیوٹ کر سکیں اور اس چیز سے کوئی چیز ڈیولپ کر سکیں. فائنینسز کہاں سے ٹیپ کریں گے اور گائیڈ لائن کیسے لیں گے, اور اپنی طرح جو آئی ٹی کے انویسٹرز ہیں ان کو کیسے یہ بتائیں گے کہ ہمارے پاس یہ آئیڈیا. ہمارے ہاں بڑے لمیٹڈ سے انکیوبیٹرز ہیں, بڑے لمیٹڈ سے ایکسیلیٹرز ہیں جس کے اندر بچے اپنے آئیڈیاز لے کے جاتے ہیں, اور وہ بھی بڑی اس میں بھی کافی میں کہوں گا کہ منوپلی کہہ لیں یا
آپ مطلب بہت ساری ریڈ ٹیپس ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے بچے جو ہے اپنے آئیڈیاز کو واپس گھر لے کے چلے جاتے ہیں اور وہ ڈسکریج ہو جاتے ہیں اور وہ دوبارہ کبھی بھی. کیونکہ ہمارا ایک کلچر ہے سفارش کا, رائٹ, سوری ٹو سے ہمارے پاس کلچر ہے نا, آپ کیا کریں, مطلب میں پنجابی میں کہیں گے نا میں جانا ہے نا ایک کام کرانا ہے تو 4 بندوں کو میں نے کہنا ہے تو میرا کنیکشن مل رہا ہے. آپ کے انکیوبیٹر سینٹرز میں میرا بھی ایک شروع میں تھوڑا سا ایکسپیرینس ہوا, بٹ اگین وہاں پر بھی وہ لوگ ہی پروجیکٹ پاس کروا سکتے ہیں جن کے کوئی وہاں آلریڈی پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں دفتروں میں, کوئی اسلام دعا ہے, کوئی کسی کا کسی کے اوپر ہاتھ ہے. اگر میرے پاس بریلینٹ آئیڈیا ہے وچ آئی ہیو فیو آف دم, میں اگر کسی کو سناؤں گا سب سے پہلی چیز اس کی ہوگی کہ اچھا یار تمہارا آئیڈیا اچھا ہے, لیٹ می ڈو اٹ, ٹھیک ہے نا, سب سے پہلی چیز وہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یار انکیوبیٹر سینٹر ہے, یہ میرا کزن ہے یا میرا کوئی چاچا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں روحان, ہمارے پاس نیپوٹزم کا بہت بڑا ایشو ہے یہ بھی کہ ہمارا جو ٹیلنٹ ہے اس طریقے سے انلیش نہیں ہو سکتا. اگر ہم اس گفتگو کو ایک اور زاویے سے دیکھیں کہ پاکستان کا جو آئی ٹی پوٹینشیل ہے ہم نے اس کو اگر انلیش کرنا ہے, ہم ابھی صرف سروسز سیکٹر تک ہی محدود ہیں, ہم دنیا کو سروسز دے رہے ہیں. جیسے ہماری جو آئی ٹی ورک فورس ہے پوری کی پوری وہ ایک آف شور ورک فورس کے طور پر کام کرتی ہے. ہم اسی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم ڈفرینٹ پروڈکٹس دنیا کو آئی ٹی کی کیوں نہیں دے رہے, کہ جیسے کہ دنیا اس وقت روبوٹکس کی طرف اور نیویگیشن سسٹمز, ڈرونز, اے آئی چیٹ بوٹس کی طرف جا رہی ہے, ہم ایسا پروڈکٹ کیوں نہیں لے کر آ رہے ہیں مارکیٹ میں. بات وہیں پہلے آ جائے گی فرسٹ پوائنٹ پہ کہ ایجوکیشن. آپ کے پاس سروسز ہیں لیکن سروس پرووائڈ کرنے والے کون پیدا کرے گا؟ ہمارے پاس سروس پرووائڈ کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے جن کے, اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو آئی ٹی کا آدمی ہے نا, آئی ٹی ایکسپرٹ ہے, اس نے مڈل مین کو ختم کرنا ہوتا ہے. سوسائٹی میں ایک یوزر ہے اور ایک پرووائڈر ہے, ان دونوں کے درمیان میں جو کنیکشن ہے ہم نے وہ پیدا کرنا ہے. جیسے ایک مسافر ہے اور ایک گاڑی چلانے والا ہے, ان ڈرائیو یا اوبر آ گئی, رائٹ. اب وہ سروس پرووائڈر پیدا کرنے کے لیے اگین عدیل بھائی والی بات کہ ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کو اتنا بہتر کرنا ہوگا کہ ایک بچہ جو ہے جب وہ اپنی اسٹڈی اسٹارٹ کرتا ہے اس کے پاس اتنی ایبلٹی ہو, اتنی وکیبلری ہو پرابلم سالونگ کے لیے کہ وہ کریٹیکل تھنکنگ, وہی بات کہ وہ بچپن سے سوچے کہ یار اس ایشو کو حل کرنے کے لیے اگر میں ایک ویب سائٹ بناؤں اور اس کے اوپر یہ میسج ڈالوں اور فیس بک پہ ڈالوں, پائپ لائن اس کو پتا ہو. اب یہ پائپ لائن کون بتانے والا ہے اس کو, جو ہم اسٹارٹ اپ کی جو پائپ لائن ہوتی ہے کہ ایک اسٹارٹ اپ بنے گا, پھر اس پہ ٹریفک آئے گی, پھر اس پہ سیل پرچیز ہوگی, پھر اس کے اوپر ایزی پیسہ لگے گا اینڈ سو آن. اس چیز کو سمجھانے کے لیے ہماری بکس میں وہ چیز نہیں ہے. آج ہماری بک وہی بلیک اینڈ وائٹ زمانے کی بک ہے جو شروع ہوتی ہے محلے وقوع سے, ٹھیک ہے, موسم کیسا تھا, ستا مرتبہ پوٹو ہار چاگی, ہمیں اپنے کریکولم کو ری ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے اور جس طرح دنیا اس وقت جدت کی طرف جا رہی ہے اور ہمارے بچوں کو بیسک جو آئی ٹی کی ٹرمز ہیں وہی نہیں پتہ ہوتی, وہ آگے سے اس پہ کام کیا کریں گے. عدیل, اگر ہم اس چیز کو ہی آگے لے کے چلیں کہ پاکستان میں چونکہ ہمارا کریکولم بھی ری ڈیزائن ہونے والا ہے اور ہم نے ابھی تک جدید ٹرمینالوجیز کو ہم نے انکلوڈ ہی نہیں کیا, بچوں کو ابھی تک یہ والی باتیں بیسک باتیں ہی پتہ نہیں ہوتی. پاکستان میں اگر اسٹارٹ اپ کلچر کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے, آئی ٹی اسٹارٹ اپس کو ہم نے انکریج کرنا ہے, اس کے لیے اس کی بنیاد کہاں سے رکھی جائے گی؟ گورنمنٹ کا کام ہے کہ دونوں کو ملوائے, دونوں سیکٹرز کو, اور اس کا کانفیڈنس انویسٹر کا ڈیولپ کروائے. آئی ٹی انڈسٹری کے جو ڈیولپرز ہیں, جو سافٹ ویئر ڈیولپرز ہیں یا پھر جو سروس پرووائڈرز ہیں ان کے اوپر. کیا ایسا کوئی پلیٹ فارم ابھی تک ہے ہمارے پاس؟ ابھی تک ہمارے ہاں ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے پاکستان کے اندر. دنیا کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ ایک وہاں پہ بھی یہی ایک پرابلم ایک ٹائم تھا کہ فیس کر رہی تھی دنیا. انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے کراؤڈ فنڈنگ شروع کر دی. اس کے اندر اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے آئیڈیاز ایک ویب سائٹ کے اوپر پش کرتے ہیں اور اس میں اس کو جو ڈیولپر ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ پروڈکٹ اتنے کی میں بنا کے بنا سکتا ہوں, اور اگر آپ کو یہ آئیڈیا پسند آتا ہے تو یو کین انویسٹ ان اٹ. تو ہمارے ہاں اور اسی کے حساب سے آپ پارٹنرز بنا رہے ہوتے ہیں, ملٹیپل پارٹنرز بنا رہے ہوتے ہیں, ایکویٹی دے رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ لوگوں کو اپنی پروڈکٹ کے اندر. ہمارے ہاں بھی یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی ایک ایسی ویب سائٹ ہو یا کوئی ایسا ایک پلیٹ فارم ہو جس کے اوپر ایک, جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ بچے کس طرح سے اپنے آئیڈیاز کو چینلائز کریں. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بریلینٹ آئیڈیا بھی ہے, اس کو ٹیپ کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کی یوٹیلائزیشن ہے, وہ بھی ڈاؤٹ میں ہوتے ہیں. ان کو کسی نے یقین بھی تو دلانا ہے نا کہ ان کا کانفیڈنس بوسٹ کرے کہ نہیں اس میں پوٹینشیل ہے, کام کرو اس کے اوپر. روحان, اگر ہم اسی چیز کو آگے لے کر چلیں, یہ جو ویب سائٹ کا آئیڈیا بھی جیسے دے رہے ہیں کہ ایک انٹرفیس ہونا چاہیے, آپ کے پاس ایک آئی ٹی ایکسپرٹ اور انویسٹر کو کنیکٹ کرنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے. پاکستان میں ہم ابھی تک اس طرف کیوں نہیں آئے, لیک کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے, سوری ٹو سے.
ہمارے پاس ڈیٹا سینٹرز نہیں ہیں یہاں پہ اپنے, ہمیں آ جا کے اپنی ہوسٹ کرنی پڑتی ہے چیز باہر مختلف گورنمنٹ کے. میں نے کچھ اچھا پروجیکٹ لیکن چیپسٹ ڈیٹا سینٹرز ہونا جو ہے یہ بھی ایک بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. دیکھیں اب میں ایک ایسا, میں انٹرپرینیور ہوں, میرے پاس ایک ایپٹیٹیوڈ ہے, ایک اپلیکیشن ڈیزائن کرنی ہے جس سے میں بلینز آف ڈالرز کما سکتا ہوں, لے کے آ سکتا ہوں ملک میں, لیکن میرے پاس وہ چیز ہوسٹ کرنے کے لیے جگہ نہیں. نمبر ایک, اگر میرے پاس پاکستانی گورنمنٹ مجھے کہتی ہے کہ ہم نے ایک ایسا ایک اسٹارٹ اپس کے لیے ایک خاص پیکیج رکھا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے ایک ڈیٹا سینٹر بنایا ہے, یہاں پہ آپ اپنی اپلیکیشن ہوسٹ کریں فریلی, آپ اپنے اسٹارٹ اپ کو اس کے اوپر ہوسٹ کریں, ہم آپ سے پیسے نہیں لیں گے. اگر گورنمنٹ ہمیں یہ دیتی ہے کہ آپ یہاں پہ ہوسٹ کرو, آپ اس کو چلاؤ, آپ اس کو مارکیٹ کرو, ہاں ایک خاص حد کے بعد آ کر یو کین اسٹارٹ پیئنگ اس دا فی. تو بہت سارے لڑکے یا لڑکیاں یونیورسٹیز کے یہاں پہ ایسے ایسے بریلینٹ آئیڈیاز ہیں, وہ انکیوبیٹ کر سکتے ہیں اور ان کو پروڈکٹس بنا سکتے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیک سینٹر ہے Exactly. اس کو سبسیڈائز کیا جائے اور ریزلٹ اورینٹڈ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہو. 100% یہ کیا جائے, انکریجمنٹ ملتی ہے. ابھی میں نے ایک اپلیکیشن لانچ کرنی ہے نا, سب سے پہلے مجھے یہ سوچنا ہے کہ میں نے ڈومین لینی ہے, میں نے ہوسٹنگ لینی ہے, یہ باہر سے لینی ہے, پھر میں نے اس کو ہوسٹ کرنا ہے, پھر میں نے اس کو مارکیٹ کرنا ہے. میں تو پیسہ سارا باہر ہی لگا رہا ہوں. پیسے بھی ڈالرز کے اندر آپ دے رہے ہیں, باہر اپنا ڈالر جو ہے وہ ملک سے باہر بھیج رہی ہیں ریدر دین کہ وہ اندر. اچھا اس میں مجھے ایک اور چیز بھی آپ سے سمجھنی ہے عدیل, کیونکہ آئی ٹی کا جو بزنس ماڈل ہے وہ ٹریڈیشنل بزنس ماڈل سے بالکل یکسر مختلف ہے. اس کی کیا سینسٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ ہمارے جو آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں اور جو ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس طرف دیکھ رہے ہیں ان کو دھیان رکھنا چاہیے؟ دیکھیں سب فرسٹ آف آل یہ کہ ایک تو یہ پلیٹ فارم آپ نے جو چوز کرنا ہے اس کے لیے, بزنس کے لیے, جس کے اوپر آپ نہیں, اگر آپ ایز این بزنس اوبیسلی ایک دو قسم کے لوگ اس وقت جو ہے وہ آئی ٹی سیکٹر کے اندر کام کر رہے ہیں. ایک تو فری لانسرز کر رہی ہیں اور دوسرا سافٹ ویئر کمپنیز کر رہی ہیں. سافٹ ویئر کمپنی جو ہوتی ہے وہ موسٹلی ڈائریکٹ ایک کسٹمر ریلیشن شپ ڈیولپ کر لیتی ہے کلائنٹ کے ساتھ, آف شور کلائنٹ کے ساتھ, اور اس کے ساتھ وہ ایک کنٹینیوس اس کے ساتھ کام کرنا اسٹارٹ کر دیتی ہے. جو فری لانس ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ کلائنٹس کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم کام کر رہا ہوتا ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کانفیڈنس بلڈنگ ہوتی ہے آپ کی کلائنٹ کے ساتھ, کہ وہ آپ کو کلائنٹ جو ہے وہ ریپیٹ بزنس دے رہا ہو, آپ کو کام دے رہا ہو, باہر سے کام بھیج رہا ہو, سو اس کے لیے آپ کو آبویسلی ایک پلیٹ فارم کے اوپر کریڈیبلٹی چاہیے ہوتی ہے. آپ اچھا کام کر کے دے رہے ہوتے ہیں, اس کے اگینسٹ آپ کو کام. اچھا کریڈیبلٹی کی جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, چونکہ دنیا میں جتنے بھی آئی ٹی ہاٹ اسپاٹس ہیں ان کی برانڈنگ ایسی ہوئی ہے کہ پوری دنیا کا انویسٹر جو اس طرف آتا ہے. اگر میں آپ سے روہن پوچھوں کہ پاکستان اپنی دنیا بھر میں برانڈنگ کیسے کرے کہ دنیا کے باقی جو انویسٹرز ہیں پاکستان کو ایک تیزی سے بڑھتی, جو کہ ہمارا پوٹینشیل موجود ہے آئی ٹی کے اندر, لیکن ہم لوگ اس طریقے سے اس پوزیشن کو کیش نہیں کرے. ایس آئی ایف سی کا جیسے پلیٹ فارم ہے, ابھی ایک ڈیجیٹل سٹی کی بنیاد بھی رکھی جا رہی ہے, ایس آئی ایف سی بھی پاکستان کی دنیا بھر میں برانڈنگ کر رہا ہے. اس کوشش کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ریکگنائز کروانا ہے کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم دنیا کے ساتھ جو کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز میں مقابلہ کر سکتے ہیں. اور آئی ووڈ ناٹ ریکمینڈ کہ ہم دوبارہ سے, یعنی کہ ایک ایجوکیشن تو ایک چیز ہے ایلیمنٹری دینی چاہیے, لیکن ابھی اگر ہم نے کیچ اپ کرنا ہے سب کے ساتھ تو ہمیں دو چیزوں میں انویسٹ کرنا پڑے گا. وہی ساری چیز کہ وہی نالج کورسز میں آنا پڑے گا, وہی لوگوں کو پڑھانا پڑے گا, اور وہ ہے کہ ایک نمبر ایک آپ کے پاس اے آئی ہے, رائٹ, اور آپ کے پاس پھر میٹا ٹیکنالوجیز ہیں, ٹھیک ہے, اور تھرڈ نمبر پہ آپ کے پاس بلاک چین بھی ہے, کرپٹو. یہ تین ایسی چیزیں ہیں جس کے بیسس پہ اب نئی ٹیکنالوجیز بلڈ ہو رہی ہیں. اے آئی نے مین پاور کو کم کر دیا, انٹیلیجنس کو زیادہ کر دیا, وی کین لیوریج دیٹ, رائٹ, کیونکہ بہت ساری سروسز باہر بن رہی ہیں, بزنس کاسٹ بھی کم ہو جائے گی کیونکہ اگر آپ نے اے آئی کو یوٹیلائز کر لیا. ایگزیکٹلی, ہمارے پاس بہت اچھے مائنڈز ہیں, مطلب بہت اچھے لوگ ہیں ہماری, کیونکہ ہمارے 4 موسم ہیں یہاں پہ, زرخیز اور زمین, ہماری کنزیومر مارکیٹ اتنی تیزی سے بڑھی. اگر میں آپ کے سامنے رکھوں جو پی ٹی اے کا اعداد و شمار رکھتا ہے, 190 ملین جو ہے آپ کے وہ سیلولر سبسکرائبرز ہیں, اور 3G اور 4G یوز کرنے والے 128 ملین ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو عدیل, کہ پاکستان کے اندر جو انفراسٹرکچر ہے اس پہ کس حد تک کام ہونے کی ضرورت ہے؟ آپ کی آپٹیکل فائبرز ہیں, آپ کا انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے, ڈیٹا سینٹرز ہیں, اور سب سے بڑھ کر اویئرنیس بھی. اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے کیونکہ ہماری جو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے, اور یہ فری لانسرز کو بھی ڈسکریج, ان کو ڈس ایڈوانٹیج ہے دنیا بھر کی مارکیٹ کے اندر. بہت ساری اپلیکیشنز ایسی ہیں, اب جیسے گیمنگ کی انڈسٹری ہے, بہت بڑی انڈسٹری ہے, لوگ مطلب دے آر میکنگ بلینز, ایسے ہی ہے, لیکن اس کے لیے بھی کنیکٹیوٹی چاہیے. اگر ہمارے پاس کنیکٹیوٹی اور بینڈ وڈتھ نہیں ہوگی, ہمارے بہت بڑا گیمر طبقہ اور گیم ڈیولپرز کا طبقہ جو ہے وہ سمجھیں کہ وہ تو ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے. میں بھی آپ کو ریسنٹ ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ ابھی ایک انٹرنیشنل ایک وی ایف ایکس کمپنی ہے, اس نے ریچ آؤٹ کیا مجھے, اور انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کے اندر آپ لوگوں کے پاس سروسز یہاں پہ آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو کانٹریکٹ
دے سکتے ہیں یہ والا. اب اس کے لیے پھر میں نے جو ہے کچھ ورکنگ سٹارٹ کی تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ جو ہمارا کوئی بھی قریب میں ڈیٹا سینٹر نہیں ہے, کیونکہ وہ سارا کام کلاؤڈ کے اوپر ہم لوگ اس میں ہوتا ہے. یعنی کہ یہ والے ہمیں اپنے جو لوپ ہولز ہیں ایڈریس کرنے. اگر میں کوئکلی آپ کا لاسٹ کمنٹس لینا چاہوں روہن, جیسے کہ ڈاکٹر عمر سیاح جو کیئر ٹیکر آئی ٹی منسٹر تھے, انہوں نے اس حوالے سے پاکستان کی پہلی آئی ٹی ایکسپورٹ اسٹریٹجی متعارف کرائی. اس کا ٹارگٹ یہ رکھا گیا کہ پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے, اگلے 3 سالوں میں ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس جو $10 بلین تک پہنچ سکتی ہیں. اس سمت میں جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سبسڈیز, وہی والی پہلی کور ایشو یہی ہے نا. اب اتنی لمبی بات کرنے کا تو وہ نہیں ہوگا. دا مین پوائنٹ از گورنمنٹ شوڈ پرووائڈ سبسڈیز اینڈ اے نیو کریکولم. the first thing is کہ جو اسکول لیول پہ آپ کا کریکولم ہے کائنڈلی پلیز اس کو چینج کریں, کریکولم کو ری ڈیزائن کریں, وہاں پہ بنیاد ہو جاتی ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہی ٹھیک کرنے سب ٹھیک ہو جائے. اور آپ کی انوویشن بھی وہیں سے آنی ہے. عدیل, اگر ہم اس کے اوپر کوئی کمنٹس لیں کہ پاکستان نے اپنی آئی ٹی ایکسپورٹس ہے, چونکہ ہمارا زر مبادلہ کا بھی بڑا مسئلہ ہے, ہم اپنی اکنامک ریوائول اس طریقے سے اس روڈ میپ کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. پاکستان کیسے جو ہے یہ اپنی آئی ٹی پوٹینشیل ٹیپ کر سکتا ہے؟ بیسکلی سب سے پہلے تو ہمیں اپنی ریگولیٹری جو اتھارٹیز ہیں ان کو اسٹریم لائن تھوڑا سا کرنا پڑے گا کہ وہ ایک اینڈ یوزر جو ہے یا اینڈ فری لانسر ہے, یہ جو کمپنی ہے اس کو جو فیسیلیٹیٹ کرے. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں پرابلم یہی آتی ہے کہ جب آپ کی ریگولیٹری جو ہے وہ ایک فری لانسر کو یا ایک سافٹ ویئر کمپنی کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گی تو وہ کیسے وہ ایکسپورٹس اور بیوروکریٹک ریڈ ٹیپزم بہت زیادہ ہے کہ اس میں آپ کے پاس ایک بریلینٹ آئیڈیا بھی آپ ڈسکریج ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی. اور چونکہ اس ملک میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, ہم لوگ جس سیکٹر کے اوپر بھی اٹھا کر بات کر لیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے, تھوڑی سی آپ کی ڈائریکشن صحیح ہو جائے, وہاں پر آپ اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے, آپ دنیا بھر کے اندر آپ جو ہے سب کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں. آپ کی یہ بات 100% ٹھیک ہے. آپ کو پاکستانی اسپیشلی پنجابی اور پاکستانی, مطلب پاکستان اوور آل ہمارا ایک ایسا ایپٹیٹیوڈ ہے, یہ بہت جینیس لوگ ہیں ہم. آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں, ہم ہر مسئلے کا حل نکالیں گے, بے شک 2 نمبر یا 1 نمبر ہو, ڈزنٹ میٹر, ہم اس مسئلے کا حل نکالنا جانتے ہیں. اور ہم بڑی ریزیلینٹ قوم بھی ہے. اچھا, میں اسی بہت ہی اچھے پازیٹیو نوٹ کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گی. میرے مہمانوں کا بہت شکریہ. پاکستان کا جو آئی ٹی پوٹینشیل ہے اس میں بہت ہی زبردست قسم کی ہمارے پاس نیوز آ رہی ہیں, اور یہ بڑا حوصلہ افزا ہے کہ اب ہمارے آئی ٹی ایکسپرٹس ان کی گلوبل ریکگنیشن بھی ہونے لگ گئی ہے. اس وقت ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں رہ رہے ہیں, اور دنیا کا ایسا کوئی بھی شعبہ, ایسی کوئی فیلڈ نہیں بچی ہے جہاں پہ آئی ٹی کا فٹ پرنٹ نہ ہو. اب دنیا میں اگر ہمیں اپنا نام اس میں بنانا ہے, ہمیں زر مبادلہ کمانا ہے, ہمارا جو اتنا زیادہ آئی ٹی ورک فورس ہے اس کو ہمیں یوٹیلائز کرنا ہے. ہمارے سامنے کچھ ماڈلز بھی موجود ہیں. اگر ہم یو ایس کو, امریکہ کو اٹھا کر دیکھ لیں تو اس کا دنیا بھر کی جو $5 ٹریلین کی یہ آئی ٹی مارکیٹ ہے, اس کے اندر 1/3 حصہ یو ایس کا ہے. اور امریکہ کو اس وقت بھی پوری دنیا کے اندر آئی ٹی ہب, جتنی بھی اسٹارٹ اپس ہیں ان کے حوالے سے سب سے فیوریبل سمجھا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ تحقیق کی ثابت کرتی ہے کہ امریکہ جو اپنی آئی ٹی ورک فورس ہے اس کو ایک آف شور ورک فورس کے طور پہ یوٹیلائز نہیں کرتا, بلکہ ان کو انوویشن کے لیے, اپنے ملک کے لیے پروڈکٹس, آئی ٹی کی پروڈکٹس تیار کرنے کے لیے یوٹیلائز کرتا ہے. اور اس کے لیے ان کے پاس بہت ہی فیوریبل اور کنڈیوسو قسم کا ایکو سسٹم ہے, ٹیک ایکو سسٹم ہے. ان کے پاس پالیسیز ہیں, فنڈنگ ہے ان کے پاس ریسورسز ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے بچپن سے ہی بچے کو سٹارٹ اپس کی طرف مائل کرنا ہے, آپ کا کریکولم اس طرح کا ہونا چاہیے. پاکستان میں اگر ہم نے یہ ماڈل امیٹیٹ کرنا ہے تو ہمیں یہاں پہ دیکھنا ہوگا کہ سب سے پہلے تعلیمی اداروں میں بنیاد رکھی جاتی ہے انوویشن کی. بچوں کو کس طریقے سے ہم نے سٹارٹ اپس کی طرف لے کر آنا ہے, انوویشن کی طرف لے کے آنا ہے, اور جو STEM ایجوکیشن ہے اس کے اوپر ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تاکہ ہماری جو آئی ٹی کی ورک فورس ہے وہ صرف جاب سیکنگ کی طرف توجہ نہ دے, جاب کریشن کی طرف بھی توجہ دے, اور ہم دنیا کو پروڈکٹس دے سکیں, آئی ٹی کی ہم پروڈکٹس دے سکیں. نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں, پاکستان نے بہت کم عرصے کے اندر بہت ساری کامیابیاں سمیٹی ہیں, مگر ہمیں ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہمارا پوٹینشیل ہے وہ کہیں یہ ٹیکنیکل لاگ جیمز کی وجہ سے کہیں ہم لوگوں اس کو آبسٹیکل ہنڈر نہ کریں. تو اپنی میزبان سارہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.